बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से अब बराह रास्त हमारी टीम आपके साथ, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, आपको मालूम है कि बरकतों का, रहमतों का, बाबरकत रबीउल अव्वल का जो महीना है उसका आगाज़ हो चुका है। और ये वो बाबरकत महीना है कि जब सरवर कायनात सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस मुबारक महीने में हुई। और जब हम बात करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो मेरे रब के महबूब हैं मेरे प्यारे नबी। और हमारी ये खुशकिस्मती कि मेरे रब ने जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, उसने अपने महबूब की उम्मत के लिए हमें चुना। इससे बढ़कर खुशकिस्मती हम सब की क्या हो सकती है। सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, अहादीस मुबारका तमाम की तमाम मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम की तमाम इंसानियत के लिए एक मशले राह है कि जिसको जब हम अपनाते हैं तो हमारे रब के साथ राब्ता और ज़्यादा मज़बूत हो जाता है। हमारी ये खुशकिस्मती कि हम सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पर गुफ्तगू करके, उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर लाने की कोशिश कर सकते हैं और करते हैं। गो कि हम ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस बात के लिए शुक्रगुज़ार रहें और शुक्रगुज़ारी अपने रब की साथ करते रहें कि अपने महबूब की उम्मत के लिए चुना गया हमें, तो भी हम इंसाफ नहीं कर सकते। हमारी ये खुशकिस्मती, वरना इनफरादी सतह पे ना मेरी ना आपकी, हम में से किसी की ना इतनी हैसियत ना इतनी औकात कि हम ज़िक्र कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या खुशकिस्मती हो सकती है। सो आज की ये जो बाबरकत महफ़िल है, आज का जो ये ख़ुसूसी प्रोग्राम जिसका इनकाद पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने हमेशा एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से, माँ का दर्जा रखने की हैसियत से हमेशा ख़ुसूसी प्रोग्रामिंग जब जब ऐसे मौके आते हैं हमेशा कोशिश की है कि इंसाफ करें। आज की जो ख़ुसूसी नशरियात है उसमें जो हमारे मारूफ़ मजहबी स्कॉलर्स होंगे उनसे हम इस बाबरकत महीने की फ़जीलत और अहमियत और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पे ला सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, उनकी हयात तय्यबा और उनकी अहादीस मुबारका को सुन के, समझ के, जान के, एक स्टूडेंट होने की हैसियत से तारुफ़ कराने से पहले इस जानिब हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मौजूद हैं, इस जानिब शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं। आपको मालूम है 12 रबीउल अव्वल आने को है, ईद मिलादुल नबी है, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा जश्न मनाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मुबारक मौके पे। तो फिर एहतमाम खाने का भी होना चाहिए और यकीनन मीठे का भी इंतज़ाम माजिबीन ने किया होगा। जी माजिबीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। जी, आज हम बनाएंगे सफ़ेद चने का पुलाव और उसके साथ हम बनाएंगे खीर। वेरी गुड, बिल्कुल सही। खीर तो फिर मीठा तो होना बहुत ज़रूरी है। आप बनाना शुरू करें, थोड़ी देर में फिर किचन के सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। ख़वातीन हज़रात, मेरी जो पहली मेहमान शख्सियत हैं इनको मैं मेहमान कम और अपना टीचर और वन ऑफ़ माई मेंटोर्स अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। मुझे आज भी याद है कि जब पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से जब मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ किया था, अल्लाह ताला ने इस काबिल समझा, इस लायक बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ये जो उस्ताद हैं इन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया। और जब हम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब की बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने इनको बेपनाह इज़्ज़त से नवाजा है। और इनका तारुफ़ कराने के लिए ये बड़ी गुस्ताखी मेरी तरफ से होगी कि मैं कार्ड की तरफ देखूं, क्योंकि इनका नाम ही काफ़ी है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे हमेशा हमने इनको देखा है और हम इनकी बातें ना सिर्फ सुनना चाहते हैं बट इनकी बातें सुन के हम इंस्पिरेशन भी हासिल करते हैं। और मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों पे ये फाइज़ हैं। एक टीचर होने की हैसियत से, मेंटर होने की हैसियत से हमें आपको बेहतर तरीके से दीन की तालीमात दे सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, मेरे सामने जो मौजूद हैं, आपकी इनसे मुलाकात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क और प्राइवेट चैनल्स के मुख्तलिफ स्पेशल प्रोग्रामिंग जब जब एहतमाम किया जाता है, इनको ज़रूर दावत दी जाती है। जब मैंने अभी सहरी की नशरियात रमज़ान पाकिस्तान की PTV लाहौर सेंटर से की थी, तो तब ये हमारी सहरी नशरियात की टीम का एक बाकायदा हिस्सा रहे हैं। मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अलामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सामने मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है, और अलहाज हबीबुल्लाह भट्टी साहब की जब बात करते हैं तो इस खूबसूरत आवाज़ के ज़रिए कलाम पेश करने की सादत हासिल करना बज़ाते ख़ुद एक ऐसा नेकी का काम है, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। मारूफ नातख्वां हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और बड़े बड़े इवेंट्स पे इनको दावत दी जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज हबीबुल्लाह भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वाह, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का, थैंक यू सो मच। ख़वातीन हज़रात, आपका साथ रहेगा कमेंट्स के ज़रिए, इंशाल्लाह कमेंट्स भी शामिल किए जाएंगे, यानी सवालात आपके आज की इस नशरियात में जो भी सवालात मौजू के हवाले से आप करना चाहें, ये आपकी खुशकिस्मती होगी, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि हमें ऐसे उस्ताद मिलें जो बेहतर तरीके से हमें गाइड कर सकें और बता सकें। सर, रबीउल अव्वल का बाबरकत महीना, अब इसकी अहमियत और फजीलत एक स्टूडेंट होने की हैसियत से अगर मैं कहूँ कि इतनी है कि हम तो सारी ज़िंदगी इस पे बात करते रहे तो इंसाफ नहीं कर सकते। बिलाशुबा दुरुस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। ये माह रबीउल अव्वल शरीफ जो है, रबी कहते हैं अरबी में बहार को, स्प्रिंग सीज़न, और अव्वल का मतलब यह है, क्योंकि रबीउल सानी भी होता है, रबीउल आखिर भी होता है। अव्वल का मतलब यह है कि जब अपने पूरे जौबन पे हो बहार, बहार पे भी बहार आई हो। ये एक इशारा है कुदरत की तरफ से उन लोगों के लिए जो रहमत कायनात इमामुल अंबिया वल मुरसलीन अलैहि तहियत व तस्लीम की ज़ात गिरामी से जब वाबस्ता होते हैं, जुड़ते हैं, शऊरी सतह पे, फ़िक्री सतह पे, बिला तमीज़ मज़हब व मसलक और रंग और नस्ल और कौम के मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़ात, ये हस्ती वो है जिसके तारुफ़ में रब्बुल आलमीन ने ख़ुद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बाकी जितने अंबिया पहले आए हैं उन सब की पहले तहदीद की गई है, लिमिटेशंस बताई गई हैं कि ये फ़लाँ ज़माने, फ़लाँ कौम, फ़लाँ लोगों की तरफ आए हैं, और उनके नामों से ही कुरान पाक में उनका ज़िक्र किया गया है, जो कौम में थी, जो कबीले थे। यहाँ वो रेंज और लिमिट सारी उठा दी गई, और वो रेंज बताई गई है जो कुरान पाक की पहली आयत करीमा में सूरह फातिहा की पहली लाइन में रब्बे कायनात ने अपनी हम्द के साथ जो अपनी रबूबियत की रेंज बताई है, वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। आलमीन को आपको पता है अभी तक पूरी जदीद जो अब मॉडर्न साइंसेस हैं वो अभी तक उसका कोई एक कोना भी तलाश नहीं कर सके हैं, सरगर्दां हैं, ढूंढ रहे हैं कि इधर फलां है, इधर फलां गैलेक्सी है, फलां सैयारा है। तो अपनी रबूबियत की रेंज बताने का मतलब यह है कि जैसे मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरी कोई हद नहीं है और कोई कैद नहीं है, मेरे हबीब आपकी रहमत, आपकी रिसालत और आपकी बरकतें और आपके फ्यूज़ो बरक़ात जो हैं उनकी भी कोई हद नहीं, वो आलमीन के लिए। इसलिए कायनात के सिर्फ इंसान नहीं, सारी मखलूक जुड़ी हुई है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से। और ये खुशी जो इस बहार के साथ और इस बहारों की बहार और ईदों की ईद के साथ जोड़ी रब्बे कायनात ने, इसको कुरान पाक में अपनी खुशी कहा, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। फरहत का लफ्ज़, फरहा का लफ्ज़ जो हम बोलते हैं वो कुरान में आया कि हबीब इन्हें बताइए कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम्हें मिला करे तो उस पर तुमसे कुछ भी नहीं चाहा, कुछ भी रिवार्ड नहीं मांगा, कोई कीमत नहीं मांगी, बस इतना कहा कि तुम खुश होकर दिखाया करो। ये खुशी अल्लाह ताला की अपनी ज़ाती खुशी थी जिसे उसने पूरी कायनात में तकसीम कर दिया, और ज़मीन और आसमान, सातों ज़मीनें, सातों आसमान, समंदर, चरिंद परिंद, नबातात, जमादात, हैवानात, तमाम मखलूक़ात, तमाम इंसान, सारे फरिश्ते, सारे जिन,
سب کو اس رحمت کے ساتھ، اس برکت کے ساتھ جوڑا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ کائنات کی کوئی مخلوق بھی ہو وہ رحمت کے بغیر ایک لمحہ آگے نہیں بڑھ سکتی، بے شک بے شک، وہ رحمت کی محتاج تھی۔ تو آئمہ نے لکھا ہے کیونکہ یہ رحمت کی اللہ نے کوئی رینج بیان نہیں کی تھی، اس لیے ساری مخلوق ہی خوش ہو رہی تھی، اور اس کے لیے ایک بڑا عجیب نکتہ اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مشہور مہینہ، پہلے سے حرمت والا اور برکت والا مہینہ جو پہلے سے ہی طے تھا کہ بھئی یہ محرم ہے اور یہ ازل سے ہی بڑی برکت والا مہینہ ہے اور یہ رمضان ہے اور یہ شعبان ہے، وہ اس لیے نہیں چنا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس محبوب کی جو آمد ہے وہ اس مہینے کی وجہ سے اس کے اندر فضیلت و برکت پیدا ہوئی، بلکہ ایک ربیع الاول شریف کے مہینے کو جو سال کے اندر ایک غیر معروف مہینہ تھا اس کو نسبت دی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے میلاد سے، تاکہ پتہ چلے کہ کسی کائنات کی چیز اور صفت اور کمال و عظمت سے میرے محبوب کا شرف نہیں ہے، ارے بلکہ جسے جو شرف و عظمت ملے گا وہ میرے محبوب کی نسبت سے ملے گا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان پیر اللہ، کے دن کو چنا، جمعہ کا دن بڑا معروف تھا، بڑی عظمتوں بالکل والا، صحیح۔ جمعرات بھی تھا، پیر کا دن سینٹر سے ہفتے سے خالی دن چنا، اس سے نسبت دی اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ۔ اور آقا کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ پوچھا، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم تو سال بعد میلاد مناتے ہیں، خود رحمت کائنات نے ہر ہفتے یہ سیلیبریشن روزے کے ذریعے کی ہے، کہ آپ اتنے اہتمام سے پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، اس کی ریزن اور اس کا سبب ہی یہ بتایا کہ اس میں میرا میلاد ہوا، میری ولادت ہوئی، 12 ربیع الاول تھا، مہینہ ربیع الاول کا تھا، دن پیر کا تھا، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، وحی کا نزول ہوا۔ اور مدینہ شریف میں جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو وہاں بھی ایک ایونٹ چل رہا تھا یہود کے اندر، وہ 9 اور 10 محرم جو ہے اور یوم عاشورہ، اس پہ بڑا ایک اہتمام کرتے اور بڑی خوشی کرتے۔ تو جب پوچھا حضور علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا جی اس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اور اس کے غضب سے اور اس کے شر سے نجات دی تھی، اس لیے ہم خوشی کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام پہ حق رکھتے ہیں، تم 10 کا رکھتے ہو، ہم ساتھ آئندہ 9 کا بھی رکھیں گے۔ تو یوں یہ نسبت جو ہے ائمہ حدیث نے فرمایا کہ خود نبی کریم علیہ السلام کے اپنے عمل سے ثابت ہے کہ آپ ویکلی بھی اللہ کا شکر ادا کریں، منتھلی بھی کریں، اور آپ سالانہ بھی جب آپ کو یہ خاص موقع ملے تو اللہ کا شکرانہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ادا کرنے پہ آپ پہ لازم ہوتا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم شکر کرتے جاؤ ہم نعمت بڑھاتے جاؤ۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر میں سوال ویسے تو میں کچھ اور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن چونکہ اب گفتگو اس طرف بڑھی ہے اور پھر حبیب بھائی سے بھی ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اب عید میلاد النبی انشاءاللہ آنے کو ہے، اس کو منانے کا ایک خاص انداز بیان کیا گیا ہے، کیونکہ خوشی تو کائنات کا ذرہ ذرہ مناتا ہے، لیکن آپ اپنے انداز سے اس کو بیان کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے قبل قبلہ نے بڑی اچھی وضاحت کی، میلاد النبی کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس شب کو تشریف لائے پیر شریف کو، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والی رات کو شہ محقق شاہ عبدالحق محسن دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ کیوں؟ کہ لیلۃ القدر کی رات کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعمت جو نازل کی گئی، قرآن پاک وہ تشریف لایا، لیکن پیر کی شب کو وہ کیا گیا۔ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود جو ہے یہ دنیا کے لیے رحمت ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی ان گھڑیوں میں تشریف لائے جبکہ کفر کا دورہ تھا، کوئی اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیتا، تو کوئی ایک اونٹ کو، جانور کو پانی پلانے سے 300 سال تک وہ جنگ جاری رکھتے، کوئی ماں سے شادی کر لیتا، یعنی کیسا یہ بھیانک دور تھا۔ اس دور میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے تعلیم دی کہ جس ماں سے تم شادی کر لیتے ہو اس کا بڑا مرتبہ ہے، کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت، اور جس بہن
جس بیٹی کو تم زندہ درگور کر دیتے ہو، بلکہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اور جتنے بھی ہمارے قبیلے کے لوگ بچیاں پیدا ہوتی مجھے دیتے تو مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ 70 بچیوں کو میں نے زندہ درگور کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے رو رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں اس ظلم کی داستان کو پھر سناؤ۔ جب سن لیا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی، اللہ کی بارگاہ کے اندر جتنی جانوں کو تم نے قتل کیا ہے، اتنی جانوں کے عوض تم ایک ایک اونٹ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرو، شاید کہ تمہارا اس کبیرہ گناہ کا وہ کفارہ بن سکے۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں بیٹیوں کے لیے، اللہ کے محبوب بلکہ کائنات جب ہے ہی جو ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بن کے تشریف لائے، تو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے ہیں۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ میرے آنے سے اللہ تعالیٰ نے میرے قدمین شریفین لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا، سبحان اللہ، اور میری قدم لگنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، اور پھر فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا۔ اور حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود ارشاد فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ظلمتوں والے زمانے میں تشریف لائے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیات پڑھ پڑھ کر اس امت کی رہنمائی کے لیے پیغام دیا، اور پھر آج ہم اسی زمانے کی مثالیں دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر لیڈر کے لیے رہنما ہیں، ہر جو ہے عورت کے لیے رہنما ہیں، ہر مرد کے لیے رہنما ہیں، بلکہ کائنات کے ہر شعبے کے لوگوں کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بن کے تشریف لائے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، میں محمد کی پیروی کرو، صلہ کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین ذات، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور کیا خوبصورت محفل کہ جس میں حبیب بھائی بھی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور اس وقت ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ میم آپ کا ادب اور آپ کے اس خوبصورت پروگرام کو دیکھ کر میرا ایک شعر میرے دل میں، میرے ذہن میں آ رہا تھا، وہ آپ کی اور سامعین کی نظر کرتا ہوں، ناظرین کی۔ مہک ان کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مہک ان کی ہمیں ہر دور میں محسوس ہوتی ہے، مدینے کی ہوا لاہور میں محسوس ہوتی ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، 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 رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا، چہرائے والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، چہرائے والفجر سے اور گیسوئے واللیل سے، دل کو آئینہ بناؤ، دل کو آئینہ بناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا،
گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، گود میں لے کر حلیمہ سعدیہ نے یوں کہا، عظمتوں کے گیت گاؤ، عظمتوں کے گیت گاؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ بحر عصیاں کے تلا تم میں پھنسا تھا ہر بشر، بحر عصیاں کے تلا تم میں پھنسا تھا ہر بشر، ڈوبنے والی تھی ناؤ، ڈوبنے والی تھی ناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ، کملی والا آ گیا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ایک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے جانتے ہوئے نہایت خوش اسلوبی سے تمام ذمہ داریوں کو سر انجام دینے کی کوشش ضرور کرتا ہے، اور آج کی یہ پروگرامنگ بھی بالخصوص ویکینڈ ایٹ ہوم کی آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا برکتوں کا، رحمتوں کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جشن عید میلاد النبی بس آنے کو ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا، یعنی تمام کے تمام جہانوں کے لیے ایک رحمت بنا کے بھیجا گیا، ہماری یہ خوش قسمتی کہ ہم اپنے رب کا، اپنے پروردگار کا جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، کہ اپنے محبوب کی امت کے لیے ہمیں چنا گیا، اس سے بڑھ کر خوش قسمتی ہماری کیا ہو سکتی ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی اس بابرکت محفل میں مزید گفتگو کرنے کے لیے اور کس طریقے سے ہم اس بابرکت مہینے کی فضیلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر سکتے ہیں، یہ تمام باتیں جاننے کے لیے جو ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، میں ایک بار پھر تعارف ضرور، کیونکہ جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں، جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، ان کا تعارف بار بار بادب انداز سے ضرور کرانا چاہیے۔ علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی صاحب پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی مختلف خاص پروگرامنگ میں، پرائیویٹ چینلز پہ بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے استاد ڈاکٹر علی وقار قادری کو بے شمار عزت سے نوازا ہے۔ یہ معروف مذہبی اسکالر ہیں، مینٹور ہیں، ٹیچر ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، پروگرام کے آغاز سے علامہ محمد اقبال قادری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب بھی موجود ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور شیف ماجبین بھی موجود ہیں، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میٹھا تیار ہے، ماشاءاللہ، تو میٹھا ابھی بس تھوڑی دیر میں ہم اپنے معزز مہمانوں کو سرو ضرور کریں گے، کیونکہ پروگرام اور میٹھا ہو جائے گا، اور میٹھا ہو جائے گا۔ ایسا بالکل ایسا ہی ہے سر۔ گفتگو کا آغاز ہم نے تو کیا obviously اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے، اب تھوڑا ذرا اس دور کے لٹریری پہلو پہ روشنی ڈالتے ہوئے، اور اس سے بہتر کہ آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں اس سوال کا پوچھنا بہت ضروری ہے۔ جی 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 درست ہے۔ دیکھیے، یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو قرآن پاک میں رب العالمین نے ہمیں معمور کیا اس پہ، یعنی ہم بائی آرڈر پابند ہیں اس کے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس ذات پاک کا ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، جن کے ساتھ وابستہ ہیں، اور یہ کوئی آج وقتی تھوڑی دیر کے لیے وابستہ نہیں ہے، یہ ازل سے ابد تک کی وابستگی ہے۔ وہ حضرت بیدم بارسی بھٹی صاحب یاد آ گئے، وہ کہتے ہیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کائنات گویا جستجو رسول میں ہے۔ جو اقبال نے کہا کہ آیا کائنات کا معنی دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو،
تو ہم تو براہ راست امتی ہیں نا. ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی اپنی فضیلت اگر کسی امتی کو ذہن میں رکھنی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نسبت مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. دل بمحبوب حجازی بستائیں زیں جہت با یک دیگر پیوستائیں. تو اس لیے سبحان اللہ. رحمت عالم نبی کریم اشعار میں نے اس لیے بھی پڑھ دیے ہیں 2-3 کہ یہ جو شعر ہے نا یہ شعور سے متعلق ہے. واہ. اور قرآن پاک میں پوری ایک سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورہ الشعراء ہے. اور محدثین نے حدیث کی کتابوں میں باب باندھے ہیں، باب البیان والشعر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسٹیٹیوٹ کی ایسی سرپرستی کی ہے اور ایسی فصاحت اور بلاغت اور بیان کو اور بدیع کو سراہا اور اس کو اپریشیٹ کیا اور اس کو رائج کیا اپنے سسٹم اور نظام میں کہ میرا جو بھی امتی ہو اس کے اندر جو اس کا انٹلیکٹ لیول ہے وہ اپنے زمانے میں دور میں ممتاز متمیز ہونا چاہیے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت للعالمین ہی نہیں ہیں، آپ افصح الناس بھی ہیں، افصح الخلق بھی ہیں اور افصح العرب بھی ہیں. عرب کا معنی ہی فصیح ہوتا ہے. جو پیدائشی طور پہ بائی ڈیفالٹ فصیح ہو، بغیر کسی تکلف کے اور کسب کے اور کہیں سے کوئی رٹا کے بغیر. عرب بچے آپ دیکھتے ہیں نا صحیح کیسی زبان بولتے ہیں. ہمیں یہاں تجوید والوں کو مخارج سیکھنے پڑتے ہیں، وہ بائی ڈیفالٹ بولتے ہیں. یہ وہ فرق ہے تھوڑا سا عربی اور عجمی کا. اور اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ سے اپنے عمل سے، کیونکہ عرب پہلے ہی شعر میں بیان میں بدیع میں یعنی سمجھ لیں اس دور کا یہ میڈیا تھا، ٹھیک کلچر تھا. یہ چینلائز کیا جاتا قبائل کو اور ہر قبیلے کی شناخت اور پہچان اسی بنیاد پہ ہوتی کہ اس کا ایک سپوکس مین ہو جسے خطیب کہا جاتا تھا، ایک شاعر ہو جو نظم میں اور اشعار میں ان کے پوائنٹ آف ویو کو، حتیٰ کہ جنگوں میں بھی رجز کا رواج تھا. بڑے سے بڑا جنگجو آدمی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو آپ پڑھیں، وہ خیبر میں اترے ہیں، سب سے پہلے تو مرحب نے بھی رجز پڑھا. رجز مین شعر میں اپنا تعارف کرانا میں کون ہوں، یہ بھی جنگ کا ایک انداز تھا. صحیح. یعنی یہ جنگ. اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ نے اس کے جواب میں سمتنی امی حیدرہ، پھر اس شان سے پڑھا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے پیدا ہوتے ہی اس کا نام حیدر اور شیر رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی یہ سبحان سٹائل اللہ. یہ لہجہ دیکھیے کہاں کہاں کام آ رہا ہے، ممبر سے لے کے میدان جنگ تک. یہ تھا وہ ایک تربیت کا نظام. اور اس کو چونکہ پہلے سے یہ کلچر موجود تھا، لوگ حجب بھی کہتے تھے مدح بھی کہتے، یعنی تعریف بھی کرتے اپنے پیاروں اور محبوبوں کی اور اپنے مخالف کی ایسی تیسی بھی پھیرتے تھے. اور یہ ہوتا تھا ہمارے تو 6-7 شعر ہم لوگ تھک جاتے ہیں نا شاعر لکھ کے غزل کے اور نعت کے. وہاں 150 شعر کا ایک قصیدہ ہے. 150 قصیدہ بردہ شریف 161 اشعار ہیں یہ جو ہم سب جانتے ہیں 700 سال پہلے کے. اور ان کا حال اور عالم یہ تھا بغیر کسی سٹڈی بغیر یعنی فی البدیع تھے یہ لوگ. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ میں تیاری کر کے آیا ہوں. یہ جناب گھوڑے پہ جا رہے ہیں، گھوڑے کی ایک چال اور ٹاپ اچھی لگی ہے تو گھوڑ سوار نے گھوڑے کی شان میں 100 شعر کہہ دیا. ارے کوئی بی بی بیٹھی وہاں کپڑے دھو رہی ہے، وہ اچھی لگی ہے، اس کی شان میں شعر کہہ دیا. ایک شاعر مہمان گئے کسی قبیلے میں، ایک خاتون جس کی 5-6 بچیاں جوان تھیں اور وسائل نہیں تھے، بیوہ خاتون تھی، شادی کے لیے شاعر کی میزبانی کی، وہ خوش ہو گیا. اب شاعر نے کہا میں ان کو کیا جواب میں دوں، تو اشعار کہہ دیے ان کے لیے. شاعر بہت بڑا تھا اور وہ چینل اور میڈیا کی طرح وہ اشعار ایسے معروف ہوئے شہروں میں، گلیوں میں، قبیلوں میں، قوموں میں کہ بڑے بڑے رئیسوں اور سرداروں کے رشتے اس بی بی کے گھر اس کی بیٹیوں کے لیے. یہ ماحول تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور پھر اپنے ثنا خان کو جو عزت دے کے ممتاز کیا، واہ. ممبر دے دیا، اے حسان بن ثابت اب اس ممبر پہ میری ثنا خوانی کرو. اور جب انہوں نے نعت پڑھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ میرے آقا آپ جیسا حسین نہ حسان کی آنکھ نے دیکھا نہ کسی انسان کی آنکھ نے دیکھا، اور آپ جیسا صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں. اور کوئی ماں جانتی کیسے جب آپ کے رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا. تو پھر دعا دی اللہم اید الحسان بروح القدس، اے اللہ یہ جو حسان ممبر پہ تیرے محبوب کی مدح و ثنا کر رہا ہے تو
تو روح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی مدد فرما۔ تو گویا جو ثنا خوان رسول ہے شعر کے اندر حضور علیہ السلام کی تعریف کر رہا ہے، دعائے مصطفیٰ کا بھی مستحق ہے اور تائید جبریل کا انعام بھی اس کو عطا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ہم نے درخواست بھی کرنی ہے چند اشعار کی۔ سر آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہوئے گو کہ ہم انصاف اس مختصر نشست میں نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ آپ گفتگو کرتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری چونکہ ابھی حاضری ہوئی ہے تو چاندے کے ابتدائی کلمات کے ساتھ میں گفتگو کو کرتا ہوں، کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو مہینہ ہے اور جو ہمارا جس کا منتظر ہیں سب کے سب جو دن آنے والا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت، اس حوالے سے ایک چیز تو ہمارے ناظرین اور سامعین کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہم اس دن کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، بلکہ اس دن کے اندر ایک اور بھی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت کا بھی دن ہے۔ کیونکہ اللہ کی پہچان مشروط ہے قول رسول کے ساتھ اور رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، چونکہ آپ سے پہلے تو کوئی اللہ رب العزت کے ساتھ آشنا ہی نہیں تھا اللہ کی ذات سے۔ تو یہ جس طرح میلاد نبی ہے اسی طرح یہ اللہ رب العزت کی معرفت کا دن بھی ہے، اور خود حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ منشا ہوئی کہ اس کو جانا جائے، تو اب اس نے اپنی ذات پاک کے آشکار ہونے کا جو نظم طے کیا، جس کے لیے یہ دنیا بنائی اور سارا کچھ بنایا، اور پھر اس میں جو مرکزی کردار تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تھا۔ تو آپ جس طرح خود رحمت للعالمین ہیں، اسی طرح آپ کا وجود مسعود ہی اللہ رب العزت کا پہلا تعارف ہے، جو ایک طویل انسانیت جب گھٹاٹوپ اندھیرے میں تھی تو انسانیت کو میسر آیا۔ دوسری چیز یہ ذہن نشین رکھیے کہ انسان کو اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے تین چیزیں چاہیے ہوتی ہیں عام طور پہ۔ ایک اس کو جو ذات مطلق ہے، جس کی طرف الٹیمیٹلی اس نے جانا ہے، جس کو مختلف مذاہب دا الٹیمیٹ ریئلٹی کہتے ہیں، اور ہر کوئی کسی نہ کسی صورت میں اس کا تصور رکھتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس تک کیسے پہنچیں۔ دوسری چیز ہمیں یہ چاہیے ہوتی ہے کہ پہلی چیز یہ چاہیے کہ اس کی معرفت کیسے حاصل، بالکل ٹھیک۔ دوسری چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ پھر اس کا قرب کیسے میسر آئے، اس کے قریب کیسے جائیں، اور تیسری یہ چیز یہ چاہیے ہوتی ہے کہ پھر اس کی معرفت اور اس کے قرب کے بعد اپنا نظام زندگی کیسے چلائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیں۔ اپنی معرفت کے لیے کل ہو اللہ احد، کلمہ کل جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ فرما دیں، آپ کی زبان مبارک سے تعارف کروایا، اور اپنا تعارف بھی رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر قرب الہی جو اللہ رب العزت کی قرابت ہے اور اللہ کی معیت میں جو لوگ آنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلے آیت پڑھی گئی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو قربت رسالت مآب جو ظاہراً قربت رسالت مآب نظر آ رہی ہے، یہ حقیقتاً قربت الہیہ ہے جو آپ کو اللہ کی قربت کی طرف لے جاتی ہے۔ چونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اطاعت کے باب میں اور نافرمانی کے باب میں اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت ہے، وہی اللہ کی اطاعت ہے۔ بے شک بے ٹھیک شک۔ ہے نا؟ چونکہ اللہ تعالیٰ کو تو براہ راست نہ آپ نے دیکھا نہ میں نے دیکھا، صحیح۔ نہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام، بلکہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اللہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور کس سے ناراض ہوتا ہے، تو وہ جاننے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ہی وجود مسعود ہے، وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں، یعنی آپ کا مزاج الوہی مزاج کا عکس ہے۔ جو آپ قبول فرماتے ہیں مطلب اللہ کے ہاں مقبول ہے، جو آپ رد فرماتے ہیں مطلب اللہ کے ہاں مردود ہے، جس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں مطلب اللہ نے ترک کر دیا، اور جس کو آپ نے اختیار کر لیا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار کر لیا۔ اور تیسری اور آخری چیز ہے، زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک ہمیشہ کے لیے ایک شفقت کا دست شفقت چاہیے ہوتی ہے، یا رحمت چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ منبع رحمت بھی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک آپ ہی کو پورے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جس طرح اللہ کی ربوبیت کی کوئی حدود نہیں، رسول اللہ کی رحمت کی کوئی حدود نہیں۔ تو گویا تعارف خداوندی، قربت خداوندی اور نظام خداوندی، یہ تینوں جو کہ مقصود انسانیت ہیں،
یہ قدمین جناب ذات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی ذات سے ہٹ کے اس کا کوئی تصور نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر آپ سے گفتگو اور پھر ہم نے حبیب بھائی کی طرف بڑھنا ہے، اور مجھے کہا جا رہا ہے پھر بریک بھی ہم نے جلدی سے لینی ہے، لیکن گفتگو ضرور سوال آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ تمام کی تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہمارا پیارا مذہب اسلام جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا سلیقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ رابطے کو کیسے مضبوط کریں، اور عملی طور پہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی شخصیت، مبارک شخصیت کے ہر ایک پہلو سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں جو بیسک جاننا چاہ رہی ہوں حقوق العباد، اور حقوق العباد کی جو پاسداری جس طریقے سے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی، اس پہ بات کرتے ہوئے۔ ماشاء اللہ مجھے قبل فاضلین نے بڑا اچھا سیرت آمد مصطفیٰ کے حوالے سے انٹروڈکشن کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی جامع شخصیت ہے، اپنے تو اپنے، بیگانے بھی جو ہے وہ بھی حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کیے بغیر اور اکتساب فیض کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ کہ مائیکل ہارٹ نے ایک کتاب لکھی دی 100، اس میں 100 شخصیات لکھی، اور اس میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سب سے کمپلیٹ مین کا درجہ دیا، جبکہ وہ خود مذہباً عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور ان سے سوال ہوتا ہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں تو آپ ان کو پہلے سر فہرست رکھتے، تو انہوں نے ایک بڑی پیاری اگزامپل دی، اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، ریلیٹڈ ہے کہ پہلے نمبر پہ ان کو کیوں لکھا۔ تو وہ لکھتا ہے مائیکل ہارٹ کہ میں نے جو اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ آپ کی سیرت کو اجاگر کیا کہ شہر مدینہ کے صحن میں بچے کھیل رہے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کا باپ لینے آتا ہے، تو وہ کسی صحابی کو عرض کرتے ہیں کہ بھئی جاؤ بھی جا کے آواز دینا کہ فلاں بن فلاں کو اس کے والد لینے آئے، جا کے پیغام دیتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناپسندگی کا اظہار کیا، تو صحابی رسول کو کہا کہ بھئی یہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یا رسول اللہ میں نے جو انہوں نے بولا میں نے وہی جا کے آگے عرض کر دیا۔ تو فرمایا کہ یہاں کچھ یتیم بچے بھی ہوں گے جن کے والد نہیں ہوں گے، تو جب تم نے آواز لگائی ہوگی کہ فلاں بن فلاں کو اس کے والد لینے آئے ہیں، تو جس کا والد نہیں ہے اس کا دل رنجیدہ ہوا ہوگا۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نبی ہیں کہ جنہوں نے چھوٹے سے بچے کا بھی دل دکھانا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا، یعنی یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یتیم کے اوپر رحم کیا کرو، ابن ماجہ ترمذی کی حدیث مبارکہ کہ اگر تمہیں اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تو شفقت سے اس کے سر کے اوپر اگر ہاتھ بھی پھیرو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں تمہیں عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ ہم دیکھیں تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور کہا ہے کہ کمپلیٹ مین اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہستی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا پوچھا گیا نا بھئی آپ نے پہلے نمبر پہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں لکھا، تو کہا جیسے دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام وہ 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے کہ انہوں نے تو شادی نہیں کی، تو ان جب شادی نہیں کی، بچے نہیں ہوئے، تو کمپلیٹ سیرت کیسے ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی، بچوں کو بھی جنم دیا، اور حقوق العباد بھی لوگوں کے سامنے بیان کی ہے۔ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو دوسرے مذاہب بھی اپنے جو ایونٹس ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑتے ہیں، سہارا بناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس لیے دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے معزز مہمان موجود ہیں، اور یہاں پہ میں الحاج حبیب اللہ بھٹی صاحب سے درخواست کرتے ہوئے کہ کلام کی درخواست، لیکن اس سے پہلے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر، اچھی صحت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اسی طرح اپنے خوبصورت آواز کے ذریعے آپ بھی سعادت حاصل کیجیے اور ہم آپ سے کلام سننے کی سعادت حاصل کریں۔ بہت شکریہ، بسم اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے
کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ درودوں کی بارش ہے کون و مکان پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، انہی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ اور مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ جی معزز خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آج کی اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کا رحمتوں نعمتوں سے بھرا ہوا یہ مہینہ ہے، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب سرکار دو عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول یعنی جشن عید میلاد النبی بس آنے کو ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک میں ویکینڈ ایٹ ہوم میں خاص نشست کا اہتمام نہ کریں، گو کہ ہم انصاف نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کھربوں بار شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں اس لائق سمجھا، ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم ذکر کر سکیں اپنے رب کے محبوب کا۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز مہمان پروگرام کے آغاز سے موجود ہیں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنویر محمد میاں صاحب کو بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اور آج ہم ان سے کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بائی پروفیشن گو کہ یہ نعت خوانی بچپن سے کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن جو انہوں نے حاصل کی تو بائی پروفیشن یہ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ اور پروگرام میں ہم نے بریک میں جو ہے میٹھا، اب جشن عید میلاد النبی آنے کو ہے تو پھر میٹھے کے بغیر سر کیسا لگا میٹھا؟ سچ بتائیے گا۔ ماشاءاللہ میٹھا مجھے واقعی بہت اچھا لگا ہے، اور یہ کچھ تھوڑا مور دین میٹھا لگ رہا تھا یہ میرا جملہ کیونکہ منو سلوا ٹائپ چیز لگ رہی تھی اس میں۔ اس کھیر کے آپ نے کہا تو کھیر ہی تھا،
لیکن اس کھیر میں کچھ اور بھی برکتیں بھی تھیں، برکتیں بھی تھیں، بالکل کچھ میٹھا پلس تھا جی. میٹھا پلس تھا. جی ماشاء اللہ بہت اچھا کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ حب الحلوہ، حضور علیہ السلام کو میٹھا پسند ہے، سبحان اللہ. آپ نے اسی سنت تو کو نسبت کا میٹھا بھی ہے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماجبین جیتے رہیے. اس میں وہ محبت، عقیدت، احترام ہے جو آپ نے کھانا بناتے ہوئے اور میٹھا بناتے ہوئے شامل کیے. بہت شکریہ. جیتے رہیے گا، خوش رہیے گا. مجددی صاحب سر آپ سے سوال کرتے ہوئے، اور ہم نعت خوانی کی جب بات کرتے ہیں تو عربی میں، پنجابی میں، اردو ادب میں نعت خوانی کو اپنے اپنے انداز سے پیش کیا گیا نہایت عقیدت اور احترام سے. سر اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہاں سے شروع کیا گیا. حقیقت میں تو اس کی بنیاد رب کائنات نے خود ہی رکھ دی قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ اور سلام بھیج رہے ہیں. اب وہ صلاۃ و سلام کیا ہے وہ بھی امام بخاری نے بتایا صحیح بخاری میں. صلاۃ اللہ تعالیٰ ثناؤہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا صلاۃ یہ ہے، وہ کوئی فکس سیگا یا عبارت نہیں ہے، بس وہ اپنے محبوب کی تعریفیں کرتا ہے سبحان اور اللہ. فرشتے سنتے ہیں. سبحان اور وہ اس میں ایک ورائٹی ہوتی ہے اور ہمیشہ نہیں ہوتی ہے. وہ ظاہر ہے اللہ کر رہا ہے تو وہ نہیں ہوگی، ریپیٹڈ نہیں ہوگی. وہی درود کی شکل نعت میں ڈلی، پھر وہ نثر میں اور نظم میں میلاد نامے آئے، عربی کے اندر بھی آ گئے، فارسی میں بھی آ گئے، سرائکی میں، پنجابی میں، اردو میں، دنیا کی تمام بڑی زبانوں میں یہ لٹریچر پورا کا پورا طے ہوا چلا. پھر شعر چونکہ عرب کا کلچر تھا اور روایت تھی تو شاعری کی شکل میں حضور علیہ السلام نے خود اس کو اپنی سنت بنایا. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ممبر دیا، کعب بن مالک آئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ آئے. 111 صحابہ صاحب دیوان شاعر ہیں اور کوئی 11 12 13 خواتین صاحب دیوان صحابیات شاعرات ہیں. پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ، امام بصیری کو آپ سنتے ہیں، بردہ شریف، وہ بھی صاحب دیوان ہیں. صحیح. اچھا وہاں سے چلا. حضرت حسان کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں. وہ کہتے ہیں ما مدحت محمدم بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا پنجابی شعر میں ترجمہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر نے کیا. ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. ہے میریاں حمداں نعتاں تو بہت اتا مقام محمد دا پیا اپنے شعر سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد دا. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ. فلسفہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر، کوئی مخلوق ایسی ہے نہیں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر سکے، اس لیے کہ آپ کے رب نے آپ کو محمد بنایا ہے. تو نعت کی برکت سے وہ جو معرفت کی بات ہوئی نا بھی، آپ پر خود وہ نام کھلتا ہے. نام والے کی تو بڑی شان ہے. میں کہتا ہوں آپ نام تک ہی پہنچ جائیں نا، یہ میم ہا میم دال کھل جائے بندے پہ، اور میم کا پردہ ذرا آپ سرکا کے دیکھیں تو پیچھے حمد ہی حمد ہے. ارے سبحان اللہ. تو وہ جناب حسان نے کھولا اس کو. کہتے ہیں حضور جو بنا ہی حمد کا ہو تو بشر اور مخلوق اس کی کیا تعریف کرے گی. کیا کہنا. اس لیے اس کو سعادت و شرف سمجھا گیا اور اس کو دین اور شریعت اور اسلام اور سنت کے طور پہ لیا گیا. اور آگے پھر دنیا کی ہر زبان میں، اردو زبان میں آپ علامہ اقبال کو دیکھ لیں، پنجابی کی میں نے مثال دی، عارف کھڑی میاں صاحب کہتے ہیں جے لکھ واری اتر گلابوں تو یہ نت زبانہ نام مناد لائق نہیں کی کلمے دا کانا. یہی فارسی میں پڑھتے ہیں 1000 بار بشویم دہن بے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. اسی کو عربی میں کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ آخری بات جو اب تک مخلوق کہہ سکی ہے وہ یہی ہے، چاہے عربی ہو، چاہے فارسی ہو، اردو ہو، پنجابی. وہ کیا ہے کہ حضور خدا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ آپ ہیں. بے شک. بس آپ کی ہمیں اتنی ہی شان پتہ ہے. اس سے آگے ہم جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کی تعریف نہیں کر رہے، خود کو قابل تعریف بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے خواتین و حضرات. اسی کے ساتھ تنویر محمد میاں صاحب کا شکریہ بھی ادا کریں گے کہ وہ تشریف لائے پروگرام میں اور ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ. جی بہت شکریہ. یہ عباس سرور قریشی صاحب کا کلام پیش کر رہا ہوں.
तस्कीन दिल राहते जान रसूले करीम है। तस्कीन दिल राहते जान रसूले करीम है। मेरा तो सारा जहां रसूले करीम है। मेरा तो सारा रसूले करीम है। आती है सदा दम बदम ये लामकान से आती सदा दम बदम ये लामकान से महबूबे रब्बे जहां रसूले करीम है। महबूबे रब्बे जहां रसूले करीम है। अल्लाह है हमारी रगे जा से भी करीब। अल्लाह है हमारी रगे जा से भी करीब। अल्लाह और मेरे दरमियाँ रसूले करीम है। अल्लाह और मेरे दरमियाँ रसूले करीम है। जी ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देख रहे हैं। चूँकि ये लाइव प्रोग्रामिंग है, ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क ने रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से जो ख़ुसूसी प्रोग्रामिंग्स का इनेकाद किया, उसी सिलसिले में वीकेंड एट होम की ये आज की जो ख़ास नशिस्त है अभी अपने अख्ताम को नहीं पहुँची, लेकिन ये लास्ट सेगमेंट है। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है और जब मैं इनकी बात करती हूँ तो मोहम्मद नोमान अरशद गौरी साहब जो हैं हमारे तो भाई हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क से कोई ढका छुपा नाम नहीं, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से तो नवाजा है। और रमज़ान पाकिस्तान की जब हम सहरी नशरियात में होस्ट कर रही थी यासिर कुरैशी के साथ, तो तब ये उस नशरियात का अहम सतून थे। ये मैं हमेशा जुमला इस्तेमाल करती हूँ। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं अलामा डॉक्टर मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, उस्ताद डॉक्टर अली वकार कादरी साहब, अलामा मोहम्मद इकबाल कादरी साहब। सर आपसे डॉक्टर अली, चूँकि वक्त कम है, मुख्तसरन ज़रूर गो कि मैं फिर गुस्ताखी ये कर रही हूँ, हम इंसाफ तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं कर सकते, चूँकि ये लाइव प्रोग्रामिंग है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से जो तमाम इंसानियत को पैगाम मिलता है उसको बयान करें। देखिए, हम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कर रहे हैं,
रसूल अल्लाह से दोहरा ताल्लुक़ हमने कायम करना है, ताल्लुक़ महब्बत भी यानी कल्बी ताल्लुक़ भी और ताल्लुक़ ताअत भी, इताअती ताल्लुक़ भी। ये कोई ताल्लुक़ नहीं कि आप ज़िक्र तो करें मगर आपकी सीरत, आपकी शख्सियत और आपके किरदार रसूलुल्लाह की सीरत और किरदार के पास से भी ना गुजरे। सही। तो ये मोहब्बत दुरुस्त मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नाक़िस मोहब्बत है। तो मोहब्बत के कुछ तकाज़े भी होती हैं। तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि आपकी सीरत को अपनाया जाए। आप देखें ना, एक ग़ुलाम हो और वो आका के सामने यूँ हाथ बांध के खड़े रहे और सर झुका के खड़े रहे, मैं आपका ग़ुलाम हूँ, और आका कहें कि जाओ फ़लाँ काम कर रहा हूँ, वो कहे नहीं हुज़ूर मैं आपकी खिदमत में हूँ। वो कहे नहीं जाओ फ़लाँ काम कर रहा हूँ, वो कहे नहीं हुज़ूर मैं तो यहाँ से नहीं जा सकता। वो कहे यार मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं मैंने लगाई हैं, वो करो, और वो हाथ जोड़ के खड़ा रहे। तो उस ग़ुलाम के बारे में आपकी क्या राय होगी? वही राय उस शख्स के बारे में है जो रसूलुल्लाह का नाम तो जपता है, ज़िक्र तो करता है, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। सही। लिहाजा ये बात ज़हन नशीन रखिए कि हम पाबंद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल को मानने के लिए। बल्कि मैं यहाँ एक पुरलुत्फ़ जुमला कहता रहूँ, किसी भी अमल के अमल खैर होने के लिए ताईद रसूल ज़रूरी है। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया वही सारा का सारा खैर है, और आप उस खैर को अगर नज़रअंदाज कर देंगे और आप ये समझेंगे कि सिर्फ़ कल्बी मोहब्बत जो कि लाजिम है, जो कि ईमान की बुनियाद है, वो सिर्फ़ काफ़ी रहेगी, तो ये दुरुस्त तसव्वुर नहीं। बिल्कुल सही। तो सर यानी मेरा जुमला ज़रूर दुरुस्त कीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन इस इश्क को निभाने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको एक मोमिन होने की हैसियत से हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सर जी। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिलाद ट्रांसमिशन पीटीवी होम पे आका अलैहिस्सलाम के आखिरी जो लम्हात है दुनिया में जाते हुए, ऐसे मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाहूँगा कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा रहे हैं और आपकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ जारी हैं, ग़ुलाम नमाज, ग़ुलाम नमाज, ग़ुलाम नमाजी। अल्लाह के महबूब मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। और इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा ग़ुलाम गलतियाँ बड़ी करता है, तो मैं डांट डपट कितनी कर सकता हूँ? तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक दिन में 70 दफ़ा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के हुकूक और नमाज, जी जी, ये मैं समझता हूँ इन दोनों मामलात में ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमाते हुए और भी अहादीस हैं, लेकिन ये जो मैं समझता हूँ आज के मिलाद की ट्रांसमिशन का एक मैसेज है कि हमें इन दोनों कामों में ही जो है सुस्ती उड़ानी चाहिए, नमाज की पाबंदी और अपने ग़ुलामों से मोहब्बत, ताकि अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राज़ी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सर मुजद्दिदी साहब, अब आज की नशिस्त नामुकम्मल होगी, आपसे अशार सुने बगैर। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, बिस्मिल्लाह। नात शरीफ ज़हे नसीब, ये गालिब की ज़मीन में एक नात है कि ठहरेगा कहाँ कोई नज़ारा मेरे आगे, ठहरेगा कहाँ कोई नज़ारा मेरे आगे, है जलवा नुमा गुंबद खजरा मेरे आगे, सुभान अल्लाह। और कुर्सी है न है अर्शे मुअल्ला मेरे आगे, कुर्सी है न है अर्शे मुअल्ला मेरे आगे, रहता है मगर मंजर तैबा मेरे आगे, और ये आलम लाहूत है या अर्ज़ हरम है, ये आलम लाहूत है या अर्ज़ हरम है, हर आन है एक नूर का जलवा मेरे आगे, और क्या मुझको लुभाएगा कोई तूरे तजल्ली, क्या मुझको लुभाएगा कोई तूरे तजल्ली, है जलवाए सरकारे मदीना मेरे आगे, सुभान अल्लाह। और मैं उनके वसीले से दुआ मांग रहा हूँ। क्या खूब डॉक्टर साहब, मैं उनके वसीले से दुआ मांग रहा हूँ, काबा मेरे पीछे है तो रोज़ा मेरे आगे, मैं उनके वसीले से दुआ मांग रहा हूँ, काबा मेरे पीछे है तो रोज़ा मेरे आगे, और की राह बरी सीरते सरकार ने मेरी, की राह बरी सीरते सरकार ने मेरी, सज बन के बहुत आई थी दुनिया मेरे आगे, हर हाल में तौफीक हो सुन्नत पे अमल की, हर हाल में तौफीक हो सुन्नत पे अमल की, बस उसवाए सरकार हो मौला मेरे आगे, और मैं शायरे दरबारे शहे अर्ज़ो समा हूँ, क्या बात है। मैं शायरे दरबारे शहे अर्ज़ो समा हूँ,
बेसूद है खुद को, बेसूद है कुछ खुद को समझना मेरे आगे। सुभान अल्लाह। और ए रूह अमी आप तो हैं मेरे मुरब्बी, ए रूह अमी आप तो हैं मेरे मुरब्बी, कीजिए न बयां किस्सा इसरा मेरे आगे। बूसीरियो हस्सान का हमदर्स हूँ आखिर, बूसीरियो हस्सान का हमदर्स हूँ आखिर, क्या चीज है गालिब की गजलिया मेरे आगे। शहजाद गोहर हाय सना ढूंढ रहा हूँ, शहजाद गोहर हाय सना ढूंढ रहा हूँ, गोया है रवां नूर का दरिया मेरे आगे। ठहरेगा कहाँ कोई नजारा मेरे आगे, है जलवा नुमा गुंबद खजरा मेरे आगे। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ख़वातीन हज़रात, इसी के साथ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बड़े एहतराम के साथ और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ शुक्रिया अदा करते हुए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका भी गौरी भाई शुक्रिया अदा करते हुए और कलाम की दरख्वास्त आपसे भी करेंगे, और शेफ़ माजिबीन का भी शुक्रिया अदा करते हुए हमारा मुँह मीठा आज की इस बाबरकत महफ़िल को मज़ीद चार चांद लगाते हुए। मैं चाह रही थी एक ज़रा शॉट हम प्लीज़ दिखा दीजिए। बहुत मेहनत से माजिबीन ने जो मीठा भी ख़ास तौर पे, खाना पकवान तो है ही है लेकिन मीठा जो तैयार किया, ये देखिएगा क्या उम्दा खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। और माजिबीन जीती रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बेशुमार कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। ख़वातीन हज़रात, ज़िंदगी रही और मेरे रब की रज़ा रही और अल्लाह का हुक्म हुआ तो इंशाअल्लाह कल के प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्र गुजारी पसंद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले गौरी भाई की आवाज़ में खूबसूरत सा कलाम, बिस्मिल्लाह। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो आई बहारें कि हर तरफ सल्ले अला की पुकारे, कि हर तरफ सल्ले अला की पुकारे, महीनों में गर रबीउल अव्वल न होता, महीनों में गर रबीउल अव्वल न होता, तो इन बहारों का क्या हाल होता, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, अदब से खड़े हैं मलाइक भी सारे, के तशरीफ लाए हैं आका हमारे, के तशरीफ लाए हैं आका हमारे, वो मेराज की शब अरश पर न जाते,
تو چاند اور تاروں کا کیا حال ہوتا، حضور آپ آئے